तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने कायनात को खूबसूरत बनाया। मैं उसका हम्दो शुक्र बजा लाता हूँ नेमतों पर, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं जिससे हम तौफीक और मदद मांगते हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे रसूल हैं जो अल्लाह के तवक्कल पर जिंदा रहे। अल्लाह ताला आप और आपकी आलो असहाब पर सलातो सलाम नाज़िल फरमाए जो हमारे लिए बायस शफात हो। हम तो सना के बाद मैं तुम्हें और अपने आप को अल्लाह के तक़वे की वसीयत करता हूँ। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, ईमानदारों अल्लाह ताला से कमा हक़ हो डरो और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। अल्लाह ताला ने इस दुनिया जहान को अपनी निराला कारीगरी से मुज़य्यन फरमाया और इसमें हुस्न जमाल के तमाम मकासद और खूबियां मदद फरमाई। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने अपनी पैदा करदा हर चीज़ को इंतहाई खूबसूरत बनाया। अल्लाह ताला ने आसमान को सूरज चांद और सितारों से मुज़य्यन फरमाया। जैसे कि इरशाद बारी ताला, यकीनन हमने आसमान में कई बुर्ज बनाए और उसे देखने वालों के लिए सजा दिया, और जमीन को पहाड़ों, पेड़ पौधों, नहरों और फूलों से सजाकर उसकी तारीफ करते हुए फरमाया, रुए जमीन पर जो कुछ भी है बिलाशुबा हमने उसे इसकी जीनत का बायस बनाया है ताकि हम उन्हें आजमान लें कि उनमें से कौन से सबसे ज्यादा नेक अमाल करने वाले हैं। इसी तरह तमाम छुपाइयों को हुस्न जमाल का बायस करार देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह ताला ने घोड़ों, खच्चरों और गधों को तुम्हारी सवारी और जीनत के लिए पैदा फरमाया, और वो मजीद ऐसी चीजें पैदा करेगा जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं है। इंसान तो पूरी कायनात से भी बढ़कर खूबसूरत है, जिसे अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत, बनावट और म्याना कदोखाल से जीनत बख्शी है। तो इंसान अपनी जात के एतबार से खूबसूरत और सिफात के एतबार से हुस्न जमाल का पैकर है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो ज़ात है जिसने तुझे इंतहाई ठीक ठाक पैदा किया, तुम्हें दुरुस्त व बराबर बनाया और अपनी मर्जी से ही तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई। खूबसूरती एक इंसानी फितरत, नेमत और बायस तफरीह चीज़ है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मगरूब चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है, जैसे औरतें, बेटे, सोने और चांदी के जमा शुदा खजाने, निशानदार घोड़े, चुपाए और खेती, ये सब दुनियावी जिंदगी का सामान है, जबकि वापसी का शानदार ठिकाना तो सिर्फ अल्लाह के पास है। यहाँ पर दीन इस्लाम की अजीम खूबी उस वक्त निखर कर सामने आ जाती है जब वो इंसानी जरूरतों को पूरा करता और फितरत की दुहाई पर लब्बैक कहता है, और उस वक्त के जब अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए पैदा करदा खूबसूरती में से मुबाह से लुत्फ अंदोज होने का उन पर एहसान फरमाया। इरशाद बारी ताला फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला के पैदा किए हुए असबाब जीनत और खाने पीने के हलाल चीज़ों को किस शख्स ने हराम किया है? कह दीजिए कि ये चीज़ें मोमिनों के लिए दुनियावी जिंदगी में भी हैं, जबकि रोज़े क़यामत तो ये सिर्फ मोमिनों के लिए खास होंगी। इसी तरह हम समझदार लोगों के लिए आयात को खोल कर बयान करते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न जमाल और खूबसूरती में एक म्याना और मिसाली नमूना, सबसे बढ़कर पकीज़ा और सबसे ज्यादा सुथरे थे। खुशबू का तोहफा वापस न करना, उसका बकसरत इस्तेमाल और मुअत्तर खुशबुओं से लुत्फ अंदोज होना आपका मुबारक रवैया था। अनीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जिसे रेहान खुशबू पेश की जाए वो उसे वापस न करे, क्योंकि ये बिला मुशक्कत खुशबू है। मुस्लिम शरीफ हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन व जमील होने और हुस्न व जमाल को पसंद करने के साथ साथ बिला तकल्लुफ जमाल, बिला इसराफ जीनत और बिला शोहरत लिबास रास्ता होने के खूब करते, अपनी भाड़ी दाढ़ी में कंघी करते, उसकी ज़ाहिरी हालत का खास ख्याल रखते, और जब कोई वफद आपके पास तशरीफ लाता तो अपना इंतहाई खूबसूरत लिबास ज़ेब तर फरमाते। जैसा कि हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद म्याना, सीना कुशादा, फराक और जुल्फे कानों की लौ तक दराज थी। एक बार मैंने आपको सुर्ख जोड़े में मलबूस देखा तो आपसे बढ़कर कभी किसी चीज को सीन ना पाया। और हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खूबसूरती को बयान करते हुए फरमाते हैं, मैंने हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई खूबसूरत पोशाक में मलबूस देखा। याद रहे कि मुसलमान हमेशा मौका माल की मुनासबत और हर जगह के मुवाफिक ही जीनत अख्तियार करता है, और किसी मुसलमान के नजदीक इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि तमाम मकामात से बढ़कर जीनत के लायक अल्लाह ताला के वो घर है जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और सबसे
بڑھ کر خوبصورت مقامات ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آدم کی اولاد ہر مسجد نماز کی حاضری کے وقت اپنی زینت لباس اختیار کرو، اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی مسجد کے لیے تیار ہوتے تو اپنا سب سے عمدہ اور خوبصورت لباس پہن لیا کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا، ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرماتے بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتوں کو پسند کرتا ہے، اور میں اپنے رب کے لیے اس لیے بھی زینت اختیار کرتا ہوں کیونکہ وہ فرماتے ہیں ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت اختیار کر لو، اور مسلمان ہمیشہ وہی زینت اختیار کرتا ہے جو موقع مال اور اس کے حال احوال کے مطابق ہو، جیسا کہ حضرت مالک بن نضلہ جشمی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھٹیا کپڑوں میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں سب کچھ ہے۔ آپ نے پوچھا کس قسم کا مال ہے؟ وہ بولے اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام عطا کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر اللہ کی نعمت اور اس کے فضل و کرم کے آثار بھی تم پر دکھائی دینے چاہیے۔ منبع جمال ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً ظاہری خوبصورتی بھی جسم و اعضاء کی دیکھ بھال کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کا سر پراگندہ اور بال بکھرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے وہ اپنے بال ٹھیک کر لے؟ اور ایک دوسرے شخص کو دیکھا جس کے کپڑے میلے تھے تو آپ نے فرمایا کیا اسے پانی نہیں ملتا کہ جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے بال ہوں اسے ہمیشہ انہیں سنوار کر رکھنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے روز جب ابو قحافہ کو لایا گیا تو اس کا سر اور داڑھی سغامہ گھاس کی طرح سفید تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کسی چیز سے بدل دو، یعنی اس سفیدی کو خضاب سے بدل دو، البتہ سیاہ کرنے سے بچنا۔ ازدواجی زندگی کے سلسلے کی مضبوطی اور زوجین کی باہمی تعلقات کی پائیداری میں خوبصورتی کے بہت بڑے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کا فیملی میں بہت واضح حق اور وافر حصہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں میں عورت کے لیے اسی طرح خوبصورت بنتا ہوں جس طرح میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے خوبصورت بنے۔ اسلام نے خوبصورتی کے مفہوم پر غالب آلودگیوں کو دور کرتے ہوئے اسے سنوارا اور اس کی حقیقی خوبصورتی اور زندگی میں مسلمان کے پیغام و کردار کے مطابق اس کی نمایاں حدود و علامات کی نشاندہی کی تاکہ حماقت و بے شرمی سے پاک فضیلت کے دائرے میں خوبصورتی اور مردانہ کمالات و امتیازات کے مجروح بغیر حسن و جمال کا اظہار ہو سکے۔ نیز یہ کہ خوبصورتی اختیار کرنے والا کہیں رب کے ناراض کرنے والے ممنوع امر یا تخلیق کو خراب کرنے والے غلط مفہوم یا شبہات کا شکار نہ ہو جائے۔ اور شرعی دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مرد و زن کی زینت کے مابین فرق کرنے والی حدود سے تجاوز کرنا دین اسلام کے نزدیک انتہائی ناپسند ہے، اور اس سے اخلاق و کردار کی عمارت گر جاتی ہے، فضائل کے اقدار ہل جاتے ہیں، امت کی عظمت اور معاشرے کی پاکیزگی کمزور پڑ جاتی ہے، اور اس کے عواقب و نتائج انتہائی مہلک و تباہ کن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں نے مردوں کی اور جن مردوں نے عورتوں کی تشبیہ اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں ہیں، سو مردوں اور عورتوں میں سے ہر ایک کی ایک خاص بناوٹ و شکل ہے جس کے ذریعے اللہ نے اسے دوسروں سے امتیاز بخشا۔ اسلام نے مسلمان کی ایک ایسی شخصیت بنائی ہے کہ جس کی اپنی ایک خاص رونق و بہار ہے، اور اقدار و نظریات کے تحت اس کی شناخت مقرر کی تاکہ وہ خلاف شرع تشبیہ میں تحلیل یا عظمت کش تقلید کا شکار نہ ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی تشبیہ اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔
اسی طرح اسلام نے زینت اختیار کرنے میں ایسی مبالغہ آرائی سے بھی منع فرمایا ہے کہ جس سے اللہ کی بناوٹ میں پکی پکی تبدیلی ہو جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. عورت کی خوبصورتی اور اس کی حقیقی زینت کا مقصد عام یہ ہے کہ اس کے روح پرور حیا اور اس کی شخصیت کو نکھارنے والی پاک دامنی کے زیر سایہ اس کے حسن و جمال کو اجنبیوں کی نگاہوں سے بچایا جا سکے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پشیدہ زینت معلوم ہو جائے. اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ. اگر ہم زینت کی بات کریں تو پھر ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا کہ ہم اس حسن و جمال کو کبھی فراموش نہ کریں کہ جس سے ہمارے جسم پروان چڑھتے، اعضاء پکیزہ ہوتے اور روحیں عروج پاتی ہیں. اور بلا شبہ وہ دلوں کا ایمان سے مزین ہونا ہی ہے، کیونکہ ایمان سے مزین دل ہی ہر قسم کی حقیقی خوبصورتی اور حسن و جمال کی تجلیوں کا مرکز ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے. یہی لوگ راہ یافتہ ہیں اللہ کے احسان و انعام سے. اور جب کسی کا دل ایمان سے مزین ہو جائے تو وہ سندر روح، اعلی وقار، بلند اخلاق اور پاکیزہ کردار ہو کر دین و دنیا کے حسن و جمال سے فیض یاب ہو جاتا ہے. اور جب دل ایمان سے مزین ہو جائے تو سارے کے سارے اعضاء ہی خوبصورت ہو جاتے ہیں. جس طرح کے زبان شاندار عبارت، پاکیزہ کلمات اور ایسے خوبصورت بول سے مزین ہو جاتی ہے جو دلوں کو گرویدہ اور عقلوں کو موہ لیتا ہے. جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یقیناً بعض بیان اور تقریروں تو سحر انگیز ہوا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں اور تم بھی اس سے بخش طلب کرو. بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے. ہم اللہ کی شکر گزاروں کی طرح حمد بیان کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو صبر کرنے والوں کا دوست ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار اس کے بندے رسول ہیں جو متقین کے امام ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے. حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. وہ حسن و جمال جو ہمیں اسلامی راستے پر ہمیشہ گامزن رکھے، بلا شبہ وہ جنت کی نعمتوں کے حصول کا باعث ہے جن میں ہر خوبصورتی کا کمال اور ہر حسن و جمال کی تکمیل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان اور رونق ہے. ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے. کیا تم نہیں جانتے سمجھتے؟ اور فرمایا ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن بطور زیور پہنائے جائیں گے. اے اللہ کے بندو خبردار، رسول خدا پر درود بھیجو اور جو سو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا پابند کرتے ہوئے فرمایا بے شک اے ایماندارو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو. اے اللہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل اولاد پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائی. اے اللہ خلفاء راشدین اور دیگر تمام صحابہ سے راضی ہو جا. اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو نیست و نابود فرما. یا اللہ دین اور اپنے دشمنوں کو تباہ فرما. یا اللہ ہمارے ملک اور تمام دیگر اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا. یا اللہ جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ان کے لیے نیست و نابودی کا باعث بنا. یا اللہ ہمیں جنت کے قریب کرنے والے اعمال کی توفیق ادا.
یا اللہ ہر بھلائی کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ ہماری مدد فرما اور ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں کی مدد نہ فرما یا اللہ ہمارے اوپر زیادتی اور ہمارے خلاف سازشیں کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما یا اللہ ہمیں جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا فرما یا اللہ ہم آپ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہوں کا معاف فرما یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تو ہی آگے پیچھے کرنے والا ہے یا اللہ نعمتوں کے زوال سے اور عافیت کے تبدیل ہونے سے ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ عاجزی اور کاہلی سے سستی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور تیرے فضل و رحمت کے ہم سائل ہیں یا اللہ ہمیں اچھا عمل اچھی کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارے حکمران کو اپنی رضا مندی کی اور ہدایت کی توفیق عطا فرما اور ان کے نائب کو ہر بھلائی کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری فوجوں کو حدود پر ان کی مدد فرما اے اللہ اگر تو نے ہمارے گناہ معاف نہ کیا ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت بڑے خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے یا اللہ ہمارے بھائیوں کو معاف فرما اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں بغض سے ہمیں محفوظ فرما بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا اور بے حیائی سے فحاشی سے منع کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا جو تم کرتے ہو اس سے اللہ خوب آگاہ ہے